बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हमें बात करना है वो है इस्लाम और शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस मौजू पर बात करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं मारूफ आलमदीन हज़रत अल्लामा हाफिज मोहम्मद शफात रसूल। हम उन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, आपका बहुत सारा शुक्रिया कि आपने एक दफा फिर जहमत किया और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपके साथ तशरीफ फरमा है कारी मोहम्मद शहजाद अकमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कारी साहब नात खां हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे और इनसे नात भी सुनेंगे। अल्लामा साहब, शहादत एक लफ्ज जिसे मैं और आप सुनते हैं और सुनने के बाद हमारी फीलिंग्स कुछ अजीब सी होती हैं। अजीब इन द वे कि अल्लाह ताला की जात के कहे हुए के मुताबिक अपनी जान देना, हम ये समझते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि लुग़वी तौर पर शहादत के क्या मानी है? लफ्ज़ शहादत का लुग़वी माना मौजूद होना और लफ्ज़ शहादत का लुग़वी माना देखना, और ये दोनों मानी एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम हैं। देखने वाला मौजूद होता है और जो मौजूद होता है वो देख रहा होता है, और इन दोनों मानी के साथ एक तीसरा माना जिसका माना हम गवाही, और गवाही भी वही देता है कि जो देखता है और जो मौजूद होता है। तो अब लफ्ज़ शहादत के तीन माना, मौजूद होना, देखना और गवाही देना। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इन तीनों मानी में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। अब जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल होता है उसे हम शहीद कहते हैं। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहां भी अल्लाह के रास्ते में जान की कुर्बानी देने वालों का जिक्र किया तो वहां उन्हें मकतूल कहा, जिस तरह कुरान पाक में है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल होते हैं या कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा गुमान ना करो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि उन्हें मुर्दा ना कहो कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाते हैं। अब कत्ल का शहादत से क्या ताल्लुक है? वो एक बारीक सा, नफीस सा, लतीफ सा एक ताल्लुक है। इसलिए कि जो शख्स शहीद होता है यानी कत्ल होता है, उसके कत्ल का वक्त जब करीब आता है और उसके शारक पर तलवार या खंजर चलने का वक्त करीब होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सामने बेहिजाब होकर तशरीफ ले आता है। जब वो कत्ल होने के मरहले में होता है तो वो अल्लाह को देख रहा होता है। इंसान सारी जिंदगी गवाही देता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ जो वहदहु ला शरीक है। वाहिद वो मकतूल फी सबीलिल्लाह ज़ात और शख्सियत और इंसान है कि जो दुनिया से जाने से पहले इसकी गवाही रब को देख के देता है, क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते में अपना जान, अपनी माल, अपना तन, अपना धन सब कुछ कुर्बान कर रहा होता है। तो उस आखिरी मरहले में रब उसके सामने जलवगर होता है और वो शाहिद होता है रब की जात का, यानी देखने वाला होता है, क्योंकि मक्तल में रब मौजूद होता है और वो भी अल्लाह के यहाँ मौजूद होता है, तो इसलिए इसको बमाने मौजूद भी कहा गया। अच्छा लम्हा साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि जब वो मकतूल हो रहा होता है, यानी वो शख्स जो शहादत पा रहा होता है वो रब को देख रहा होता है, तो इसका मतलब है उसका दर्जा जो है वो बहुत बुलंद है। कुरान करीम में इस हवाले से यानी शहादत के दर्जात के हवाले से हमें क्या बताया गया है? शहादत का सबसे बड़ा दर्जा जो हदीस कुदसी में है वो इस अंदाज में कि जब कत्ल होकर इंसान जन्नत में चला जाएगा
اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد حساب و کتاب قیامت کو دے گا اور پھر جنت میں جائے گا، مگر واحد ایک شہید ہے، مقتول ہے فی سبیل اللہ، کہ جو ادھر قتل ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ جنت میں ہوگا اللہ اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے تیرے دل میں کوئی خواہش ہو تو مجھے بتا، تو اللہ سے کہے گا اللہ ایک خواہش ہے۔ اللہ پوچھے گا وہ کیا خواہش ہے؟ تو بندہ کہے گا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج۔ اللہ فرمائیں گے دنیا تو دار المحن ہے، دار المشکلات ہے، دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، اس مرحلے سے تو مر کے جنت میں پہنچ گیا، پھر واپس جانا چاہتا ہے، بتا تو صحیح، میں تیری خواہش تو پوری کرتا ہوں، لیکن یہ بتا کہ کون سی چیز ہے جو میری جنت میں نہیں ہے؟ تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تیری جنت میں تیری نعمتیں ہیں، تیرا دیدار نہیں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں بھیج، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہتا جائے گا سانس توڑنے تک، وہ مسلسل کہتا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج، میں پھر قتل ہو کے تیری بارگاہ میں آ جاؤں، پھر تو مجھے دنیا میں بھیج، پھر میں تیرے نام پر قتل ہو کے جنت میں آ جاؤں۔ تو اللہ پوچھے گا کہ تجھے کون سی لذت ہے جو قتل ہونے میں آتی ہے اور میرے جنت میں نہیں ہے؟ تو وہ اس موقع پر کہے گا کہ اللہ قتل جب میں ہوا تھا تو تو میرے سامنے بے حجاب ہو کے آیا تھا، اب تیری جنت میں سب کچھ ہے مگر تیرا بے حجاب دیدار نہیں ہے۔ تو اب شہید کی عظمت اور مقام آپ دیکھیے کہ درجہ شہادت پر فائز ہونے والا انسان جنت میں پہنچ کے بھی پھر خواہش کرے گا کہ میں اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلوں اور پھر شہید ہو کے پھر جنت میں پہنچوں۔ اس سے بڑا درجہ یا درجہ شہادت کی اس سے بہترین مثال اور وضاحت ممکن ہی نہیں کہ انسان سب کچھ کرتا ہے کچھ پانے کے لیے، اور شہید سب کچھ پانے کے بعد انہیں پھر کھونا چاہتا ہے۔ اللہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ شہید سب کچھ پانے کے بعد پھر اسے کھونا چاہتا ہے اور پھر سے دنیا میں آنا چاہتا ہے اور پھر شہید ہونا چاہتا ہے۔ اللہ صاحب شہادت کے بھی کچھ درجات ہیں، شہادت کو بھی آپ کچھ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، یا صرف وہی شخص ہم شہید کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی غزوہ میں، کسی سریا میں، کسی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو بھی جنگ لڑی جا رہی ہو جو اس میں شہید ہو؟ یقیناً شہید کے درجات ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ مرنے والے اور بھی بہت سے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ارشاد فرمایا، مگر جو اللہ کے راستے میں کٹ کے مرنے والے شہید کا درجہ ہے وہ دوسرے شہیدوں کا نہیں ہے۔ مثلا حادثے میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں درجہ شہادت پائے گا۔ اسی طرح وہ ماں جو بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جاتی ہے وہ بھی درجہ شہادت پائے گا۔ اسی طرح وہ شخص جو علم پڑھاتے ہوئے ساری زندگی علم کا درس دیتے ہوئے دنیا سے چلا جائے گا، اپنی طبی موت مرے گا، اسے بھی اللہ درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو مظلومن قتل ہوگا، بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا جائے گا، وہ بھی درجہ شہادت وہ پائے گا۔ اسی طرح وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو فوجی، مسلح ساتھی، عسکریہ جو شہید لوگ ہوں گے وہ بھی اللہ کے ہاں جب قتل ہوں گے تو وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے۔ یہاں تک احادیث میں ذکر موجود ہے کہ وہ لوگ جو اپنے وطن کی جغرافیہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن مریں گے وہ حفاظت کرتے ہوئے طبی موت، یعنی حفاظت تو سرحد کی کر رہے ہیں، جنگ نہیں چھڑی، آمنا سامنا دشمن سے نہیں ہوا، انہوں نے 10 سال 20 سال 25 سال وہاں نوکری کی، خدمت کی، لیکن وہ اپنی طبی موت اسی فریضہ کی ادائیگی میں اگر وہ مر جاتے ہیں تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ
شہادت کی موت عطا فرمائے گا. صاحب بڑے عظیم لوگ ہیں وہ جنہیں شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں, اور خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کا درمیان میں حساب کتاب کوئی نہیں ہے, وہ یہاں پہ شہادت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ پہنچ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے وقت شہادت. ہمارے ساتھ قاری محمد شہزاد اکمل موجود ہیں, آپ ارشاد فرمائیے اور ہمارے سامعین و ناظرین تک پہنچائیے نعت. جلوہ خدا کا جلوہ خیر البشر میں ہے, جلوہ خدا کا جلوہ خیر البشر میں ہے, جو آئینے میں ہے وہی آئینہ گر میں ہے, جو آئینے میں ہے وہی آئینہ گھر میں ہے. اور کیسے کہوں حضور کو میری خبر نہیں, ہاں کیسے کہوں حضور کو میری خبر نہیں, ہر ذرہ کائنات کا ان کی نظر میں ہے, ہر ذرہ کائنات کا ان کی نظر میں ہے. اور دہلیز مصطفیٰ پہ جب سے رکھا ہے سر, ہاں دہلیز مصطفیٰ پہ جب سے رکھا ہے سر, ہر چیز کائنات کی اب میرے گھر میں ہے, ہر چیز کائنات کی اب میرے گھر میں ہے. اور اس در کی حاضری کو زمانہ گزر گیا, ہاں اس در کی حاضری کو زمانہ گزر گیا, پر وہ منظر حسین مگر اب بھی نظر میں ہے, وہ منظر حسین مگر اب بھی نظر میں ہے. جلوہ خدا کا جلوہ خیر البشر میں ہے, جو آئینے میں ہے وہی
آئینہ گئے میں ہے سبحان اللہ. کہ کوئی مثل مصطفیٰ کے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. قاری محمد شہزاد اکمل، آپ کا بہت سارا شکریہ، اور آپ کا ہمارا ساتھ ابھی ہے. آپ سے ملتے ہیں ایک بہت مختصر سے وقفے کے بعد. ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت سارا شکریہ کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے محمد شہباز سمیع، نعت خواں ہیں، منقبت بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب، آپ کے ساتھ تو ہماری بات چیت وقفے سے پہلے بھی چل رہی تھی. یہ فرمائیے گا کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے واقعات تھے، کون سی وہ باتیں تھیں جس نے امام کو مجبور کیا، جس نے امام کو اس طرف راغب کیا کہ وہ کربلا کے میدان تک پہنچے؟ دنیا میں جتنی بھی شہداء کی تاریخ آپ نے پڑھی اور سنی، ان میں سے ہر شہید کی شہادت کا علم اس کے مقتل گاہ سے ہوا، مگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر ولادت کے ساتھ ہی جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنی سینے پر بٹھا کے کھیل رہے تھے کہ اچانک سیدنا جبرائیل امین آئے اور پوچھا کہ حضور آپ کو اس نواسے سے بہت پیار ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کر دے گی. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک مٹی دی اور کہا کہ یا رسول اللہ، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی اس دن آپ کا یہ نواسا شہید ہو جائے گا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کا چہرہ چومنے کی بجائے، رخسار چومنے کی بجائے آپ کے حلقوم کو چوما کرتے تھے، اور وہ مٹی آپ نے حضرت ام کلثوم کو دے دی تھی. تاریخ اسلام میں یہ حقیقت بڑی واضح اور بڑے نمایاں حروف کے ساتھ موجود تھی کہ صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو یہ پتہ تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کے دین کی بقا اور استحکام اور احیاء کے لیے شہید ہو جانا ہے. تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ یزید وہ حکمران تھا کہ جو اسلام کے شاعر، اسلام کے اصول، اسلام کے قواعد، ان کی نہ صرف مخالفت کرتا تھا بلکہ ان کا تمسخر کیا کرتا تھا. امیر معاویہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب یزید مسند خلافت پر بیٹھا تو مدینہ کا گورنر اس کا چچیرا بھائی تھا. اس نے کہا کہ حسین سے جبراً بیعت لی جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مہلت مانگ کر واپس آ گئے، اور پھر آپ نے ہجرت کی اور مکہ تشریف لے آئے. جب آپ مکہ پہنچے تو وہاں سے اہل کوفہ کے خطوط آپ کو بے حساب بے شمار موصول ہوئے، جس میں ایک ہی بات تھی کہ حسین وہ دین جس کے لیے آپ کے نانا نے قربانیاں دی، خون بہایا، ہجرتیں کی، غزوات لڑے، صحابہ کے سینے چھلنی ہوئے، امیر حمزہ کے جگر کو چبایا گیا، وہ نظام زندگی، وہ نظام اسلام، وہ نظام وحی، اس کو یزید مکمل طور پر ختم کر رہا ہے. اور وہ کسی چیز کو نہ حلال مانتا ہے نہ کسی چیز کو حرام. اس کے نزدیک شریعت مصطفی، شریعت اسلامیہ کی کوئی قدر اور کوئی قیمت نہیں ہے. اگر آپ آج خاموش رہے تو پھر قیامت تک کوئی بھی آپ کے نانا کے دین کا نام لینے والا نہیں ہوگا. تو آپ نے ان خطوط کو پڑھا اور خطوط پڑھ کے 8 ذی الحجہ کو
جب لوگ منا کی طرف جاتے ہیں آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سفر کوفہ اور سفر کربلا کی سب سے بڑی وجہ دین اسلام کی احیاء تھا. اور اس کے علاوہ جو حقیقت پسند لوگ ہیں انہیں نظر بھی کچھ نہیں آتا کہ اگر آپ جنگ کرنے کے لیے جاتے تو آپ کے ساتھ بڑے بڑے لشکر جرار آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے. بڑے بڑے صحابہ کرام نے اور اس وقت جو اسلامی ریاست تھی اس کے بے شمار گورنر نے آپ کو یہ پیشکش کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں لڑائی نہیں چاہتا، میں امت مسلمہ میں انتشار نہیں چاہتا، میں یزید کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ جب کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں حر بن یزید ملا، اس نے آپ کو گھیرا ڈالا اور گھیرا ڈال کے آپ کو کربلا میں لے آیا. یہ ہے آپ کے کربلا کے پہنچنے تک کے مختصر جو واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ اقتدار کے لیے تشریف لے گئے، نہ حکومت کے لیے گئے، اور نہ ہی آپ نے اقتدار پر قبضہ کرنے کا کوئی پروگرام تھا. اس لیے کہ اقتدار پر قبضہ کرنے کے جو پروگرام لے کر نکلتے ہیں وہ اس طرح 6 ماہ کے بچوں کے ساتھ، اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجوں اور نواسوں بھتیجوں کے ساتھ نہیں نکلا کرتے. جو قبضہ کرنے کے لیے سے نکلتے ہیں وہ لشکر جرار ساتھ لے کر جاتے ہیں. خانوادہ رسول 72 افراد اور کربلا کا میدان. محرم الحرام شروع ہوا اور گھیرا تنگ ہوتا گیا، حالات مشکل ترین ہوتے گئے. ان واقعات کو میں چاہوں گا کہ بہت مختصر آپ بیان کیجیے گا کہ جب امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کا سامنا ہو رہا ہے اس یزیدی لشکر کے ساتھ کہ جو آپ کو قتل کے در پہ ہے، جو آپ کو کچھ ایسی شرائط منوانا چاہ رہا ہے کہ جو اسلام کے مخالف ہیں، جو اسلام کے حق میں نہیں ہے، ایسی شرائط تو منوانا چاہ رہے ہیں. امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کا رویہ، خاص طور پہ ساتھیوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو خانوادہ رسول ہے ان کا رویہ اس وقت کیا ہے کہ جب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جن میں سانس لینا بھی دوپہر ہو رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے مختلف تاریخی روایات میں 132-133 افراد آپ کے ساتھ تھے، جس میں غلام بھی تھے، باندی بھی تھی، باقی لوگ بھی تھے، خدام بھی تھے. آپ کے جو جانثار ساتھی تھے خاندان کے اور قریبی وہ 72 لوگ تھے. اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں ابن سعد کو کہا تھا کہ میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، اگر تمہیں کوئی غلط فہمی ہے تو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اس سے بات کر لیتا ہوں. اگر یہ نہیں منظور تو پھر تم مجھے کسی جگہ بھی جہاں اسلامی لشکر مصروف جہاد ہے مجھے اس طرف بھیج دو، میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں گا. اگر یہ بھی منظور نہیں تمہیں تو مجھے مدینہ جانے دو. مگر یزید نے یہ بڑا سخت آرڈر دیا ہوا تھا کہ کربلا میں حسین اب ہمارے حصار میں ہیں، ان میں سے کوئی بھی بچ کے نہ جانے پائے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کوئی مقابلہ تو نہیں بنتا نا کہ ایک طرف 40,000 کا لشکر ہے، مسلح لشکر ہے، دنیا کے ہر اسلحے سے لیس ہے، دنیا کی اتنی بڑی ریاست جس کا خلیفہ، جس کا حکمران یزید ہے، اس کی سپورٹ حاصل ہے، اور ادھر 72 تن، ان میں حضرت علی اصغر 6 ماہ کے بچے، ان میں حضرت بی بی سکینہ، اس میں حضرت بی بی زینب کے 2 چھوٹے چھوٹے پھول. یہ ان کو اگر آپ نکال دیں تو نوجوان جو تلوار اٹھانے والے لوگ تھے وہ تو بہت تھوڑے ہیں. آپ نے جب انہیں کہا جی کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یزید کی بیعت کریں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کیا کرتے. اگر آج میں بھی یزید کی بیعت کر لوں تو پھر قیامت تک اسلام کے لیے قربانی دینے والوں کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور یہاں ایک بڑی بیعت کے والے سے بڑی عشق اور ذوق والی بات یہ ہے کہ شہادت کے بعد آپ تذکرہ سنیں گے
کہ آپ کے سر اقدس کو نیزوں پر لٹکایا گیا، آپ کی لاش مبارک کو دفن کیا گیا، مگر آپ کے ہاتھ کا تذکرہ کہیں نہیں آتا. رب کی طرف سے ایسا ہوا کہ امام حسین کے ہاتھ مبارک اور آپ کے جو بازو مبارک تھے وہ کسی کو ملے ہی نہیں. اب اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ علماء نے بیان فرمائی کہ یزید حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کہہ سکتا تھا کہ میں زندہ حسین کے ہاتھ کی تو بیعت نہیں لے سکا، لیکن یہ دیکھو حسین کے کٹے ہوئے ہاتھ کی میں نے بیعت لے لی ہے. رب کو یہ بھی منظور نہیں تھا. اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیتے تو آج جو اسلام کے نام پر قربانی دینے کی جذبہ موجود ہے، اسلام کے نام پر سر کٹانے کا شوق موجود ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا 1 محرم کو، 2 محرم کو، 3 محرم کو کہ بھئی لڑائی نہ کرو، تم ذرا مجھے دیکھو تو صحیح، مجھے دیکھو، مجھے دیکھ کر تمہیں کس کی یاد آتی ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے دیکھنا ہے وہ آ کے حسین کو دیکھ لیا کرے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور فراق میں بیتاب ہوتے اپنے گھروں میں تو چل کے آتے امام حسن حسین کی دیدار کر لیا کرتے تھے. اتنی مشابہت تھی حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ سراپا مصطفیٰ ہمارے سامنے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، مجھے دیکھ کر تمہیں کس کی یاد آتی ہے؟ اسی خطاب کے دوران اذان شروع ہو گئی. جب اذان شروع ہوئی تو امام حسین نے فرمایا کہ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ جو تم پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، ان کے ساتھ میری کیا نسبت ہے؟ پھر اسی دوران جب نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے بھی انہوں نے وقفہ کیا اور فرمایا کہ یہ جو نماز تم پڑھ رہے ہو، اس نماز پڑھنے کا تمہیں ڈھنگ اور طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ میرے نانا نے تمہیں سکھایا ہے، یہ اذان تمہیں میرے نانا نے دی ہے، یہ کلمہ میرے نانا نے تمہیں دیا ہے، یہ دین تمہیں میرے نانا نے دیا ہے. میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں اسلام کے احیاء کی گفتگو کو یزید سے مل کے آگے بڑھانے آیا ہوں. حالانکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کا جو آپس میں معاہدہ ہوا تھا صلح کا، اس میں یہ شرط موجود تھی کہ آپ اپنے دنیا سے جانے کے وقت کوئی خلیفہ نامزد نہیں کریں گے. یہ طے ہوا تھا، مگر حضرت معاویہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے یزید کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، جس پر پورا عالم اسلام اس کی مخالفت میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا. حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے. جب حضرت علی کی شہادت کا وقت قریب تھا تو اس وقت پوچھا گیا تو حضرت علی نے بھی فرمایا کہ بھئی میرے بعد خلافت کا فیصلہ امت کرے گی. اب اس فیصلے کی، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں جب یزید کو بزور قوت خلیفہ بنایا گیا، اس سے ایک بڑا اضطراب تھا پورے عالم اسلام میں، کیونکہ یزید کے کردار، یزید کے افکار، یزید کے عادات کو سارے جانتے تھے، اس لیے کوئی بھی یزید کی خلافت پر متفق نہیں تھا. تیسرے دن انہوں نے جب یک بارگی حملہ کیا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ایک نوجوان کو ان کی دفاع کے لیے بھیجا. اور اس میں ایک بڑے ایک دقت والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی وہاں ایسا نہیں تھا کہ جو جنگ سے منہ موڑ کے بھاگنا چاہتا ہو. آپ نے آخری یعنی تیسری محرم نماز سے پہلے تہجد کے وقت آپ نے سب کو بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا کہ اس وقت اندھیرا ہے، اگر تم میں سے کچھ جانا چاہتا ہے تو اٹھ کے چلا جائے. لیکن سب نے ایک ہی آواز میں کہا، انہوں نے کہا کہ آج اگر ہم آپ سے منہ موڑیں گے تو کل قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھائیں گے. صاحب اسی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جب امام علی مقام نے یہ کہہ دیا کہ آپ میں سے جو یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، آپ کے ساتھیوں کا یہ کیا جذبہ ہے جن کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد اگلی منزل شہادت ہے، اس کے بعد ہم نے شہید ہونا ہے اور کارہائے نمایاں اس میدان میں ہم نے سر انجام دینے ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو وہ کیا جذبہ تھا؟ کیا یہ وہی جذبہ ہے حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ لڑی آگے آ رہی ہے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اس خاندان میں آ رہی ہے، کیا یہ وہی جذبہ ہے جو ان سب لوگوں کو اس میدان میں ڈٹا کے رکھے ہوئے، ڈٹے ہوئے اس میدان میں کہ جناب ہم نے یہیں پہ رہنا اور ہم نے یہاں سے نہیں جانا؟
یہ حدیث بھی بڑی بنیادی حدیث ہے، مگر میدان کربلا کے حوالے سے ایک جو حدیث صحابہ کرام اور آپ کے رفقا میں ایک جرت، ایک طاقت، ایک ایمان کی کیفیت کو باقی رکھا، وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن اور میرے حسین یہ جنتیوں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو سید الشہداء کا بھی خطاب دیا. پہلا خطاب تاریخ اسلام میں حضرت امیر حمزہ کے لیے ہے، مگر ان کے بعد سید الشہداء کا جو خطاب ہے وہ سیدنا امام حسین کے لیے. اور اس شہادت کا تذکرہ حضرت امام حسین کی ولادت سے ہی چل رہا تھا. صحابہ جانتے تھے کہ ایک بہت بڑی شہادت ہونی ہے، اور صحابہ ان کے ساتھیوں کا آپ کے ساتھ جمع رہنے کی تیسری وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو، مگر رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی حفاظت کریں گے. کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی یہودی، کوئی مکہ میں رہنے والا، کوئی مدینہ میں رہنے والا، کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اگر کوئی آپ کو قتل کرے گا تو وہ آپ پر غالب آئے گا، اور ہماری مشیت و قدرت نہیں چاہتی کہ آپ پر کوئی غالب آئے. تو پھر حضور کو تمنا تو تھی شہادت کی، تو فرمایا میرے پیارے حبیب تیری شہادت کی اس تمنا کو ہم شہادت حسین کے ذریعے سے پورا کر دیں گے. اس لیے جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے ان کو پتا تھا کہ یہ آج جو کربلا میں مارکہ ہونا ہے، جس میں ایک معصوم جان علی اصغر نے بھی شہادت دینی ہے، علی اکبر نے بھی شہادت دینی ہے، حضرت قاسم نے بھی شہادت دینی ہے، حضرت عباس نے بھی شہادت دینی ہے، یہاں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود شہادت دینی ہے. تاریخ میں موجود ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے جانے لگے تو گھوڑا چلتا نہیں تھا. آپ پریشان ہو گئے کہ گھوڑا کیوں نہیں چلتا، تو گھوڑے نے اپنا منہ اب زمین کی طرف لگایا، تو امام حسین نے دیکھا کہ گھوڑے کی ٹانگوں سے آپ کی بیٹی حضرت سکینہ چپٹی ہوئی کھڑی تھی. حضرت امام حسین نیچے اترے، آپ نے سکینہ کو اٹھایا اور پیار کیا اور ماتھا چوما. آپ نے فرمایا کہ بیٹا تھوڑی دیر کے بعد تو یتیم ہو جائے گی. تو بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ ابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ دنیا میں نہ رہے. تو آپ کی بیٹی، آپ نے پوچھا بیٹا تم گھوڑے کے ٹانگوں کو کیوں پکڑے کھڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان اسی میدان کی طرف میرا علی اصغر گیا، واپس شہید ہو کے آیا، میرا جوان علی اکبر گیا، اس کا لاشا آیا، قاسم و عباس کے ان کے لاشیں آئے، میں اس لیے اس گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑے کھڑی ہوں کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. آپ کو پتہ ہے ابا جان کہ میں رات کو سو نہیں سکتی جب تک آپ کے سینے پر سر نہ رکھ لوں. اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی سکینہ کا کیا بنے گا؟ آپ نے پیار کیا، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے آپ حضرت بی بی زینب کے پاس لے کر آئے اور بی بی زینب سے کہا کہ یہ میں امانت تیرے سپرد کر رہی ہوں. یعنی آپ ذرا سوچیے تو صحیح کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ ایک باپ اپنی 6 سال کی بیٹی کو اپنی بہن اور اس کی والدہ کے سپرد اس ارادوں سے کر رہا ہے کہ بیٹا اب الوداعی لمحات ہیں اور الوداعی سلام ہے، الوداعی نظریں ہیں. اس کیفیت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے پھر آخری لمحوں میں پھر کہا کہ تم اپنی آنکھوں سے دنیا کے پردے، ہوس کے پردے، لالچ کے پردے یہ اتارو، مجھے پہچانو میں کون ہوں. اگر تم میری اطاعت میں آ جاؤ گے، میری فرما برداری میں آ جاؤ گے، تمہیں دنیا کی بھی نعمتیں ملیں گی، قبر اور آخرت اور جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی. مگر بڑی بڑی لالچ یزید کی طرف سے ان کے لیے تھی، انہوں نے کچھ بھی نہ سوچا. اور اسی گھوڑے کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے. ہم یہ متفقہ یہ روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کا گھوڑا جو تھا وہ آپ کی لاش مبارک کے قریب کھڑا تھا اور زور زور سے وہ ہنہنا رہا تھا، بول رہا تھا. تو ابن سعد جو تھا وہ گھبرا گیا، اس نے کہا اس گھوڑے کو پکڑ کر لاؤ. تو روایات میں آتا ہے کہ اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے جب کوشش کی جاتی تھی تو گھوڑا اتنی زور سے ٹانگیں مارتا تھا کہ کئی یزیدی اس نے قتل کیے، اس نے جہنم میں ڈالے. اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ وہ گھوڑا وہاں سے غائب ہوا، کسی کے قابو میں نہیں آیا، کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا.
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا ہے، میں یہ سب کچھ پھر بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک شرط پر کہ آؤ میرے نانا کے دین کے سر بلندی کے لیے میرے ساتھ آ جاؤ۔ اور وہ شعر تو بڑا مشہور ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج اگر اسلام کا نام ہے تو وہ کربلا کی وجہ سے ہے، آج مسلمانوں میں عشق مصطفیٰ ہے تو وہ شہادت حسین کا صدقہ ہے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ شہادت امام علی مقام سے پہلے آپ نے نماز ادا کی اور تیروں کے سائے میں نماز ادا کی، وہ کیا جذبہ تھا کہ آپ کو بھی پتا تھا کہ اب شہادت ہے؟ کیونکہ اون محمد جا چکے، قاسم و اکبر جا چکے، جناب علی اصغر جا چکے، سارے آپ کے ساتھی جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اپنی شہادت کو اپنے گلے لگا چکے ہیں، اور اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کا آخری جو درجہ ہے وہ شہادت ہے اور وہ میرے نصیب میں ہونے والی ہے، لیکن آپ پھر بھی نماز ادا کر رہے ہیں اور اپنے اس فرض سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے لگایا ہے اس کو ادا کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے۔ اسلام کا جو بنیادی درس ہے وہ ہے تو تعلق باللہ، اللہ سے تعلق رکھنا۔ مسلمان کے نزدیک زندگی کی صرف اس لیے اہمیت ہے کہ وہ زندہ رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کر سکتا ہے، جدوجہد کر سکتا ہے، رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ورنہ ایک مومن کے لیے زندگی سے زیادہ موت پرکشش ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ جب آپ کا وقت آخری قریب تھا تو آپ نے خوبصورت جوڑا سلوایا ہوا تھا، آپ نے اسے پہنا، غسل کیا، سرما لگایا، خوشبو لگائی، نیا امامہ پہنا، نئے ساری چیزیں پہنی۔ لوگوں نے کہا اب آپ کا تو اب وقت آخری ہے تو آپ یہ تیاری کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے آقا کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا، یہ حضور کے قدموں میں جانے کی تیاری ہے۔ تو شہادت تو ایک بہت بڑا درجہ اور اس کی بڑی تمنا ہوتی تھی صحابہ کرام میں۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا کائنات کبھی بھی دوسری یا تیسری صف میں آپ نے جہاد نہیں کیا تھا، آپ پہلی صف بھی نکل کے جہاد کرتے تھے اور اس طرح لڑا کرتے تھے کہ جس طرح موت کو تلاش کر رہے ہوں۔ لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں اور موت ان کے تعاقب میں ہوتی ہے، مگر اسلام میں جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے وہ موت کے تعاقب میں ہوتے تھے اور موت ان کے آگے بھاگا کرتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آخری رات تھی تو میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا مخدومہ کائنات اور میری نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت امام حسن، یہ سارے کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام ہے اور آپ لے کر کھڑے ہیں اور آپ کی اماں کہتی ہیں حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا، بیٹا کب تم ہمارے پاس آؤ گے، کب تم ہمارے گلے لگو گے، کب تمہیں اس تکلیف سے نجات ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ لے کے کھڑے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ میرے بیٹے تم جلدی میرے پاس آؤ، تمہیں لوگوں نے دنیا کے پانی سے تو محروم رکھا مگر میں تمہارے لیے حوض کوثر کا پانی لے کر کھڑا ہوں۔ تو یہ ایک جذبہ تھا اس خواب کی وجہ سے کہ آپ کو ان خوابوں پر اتنا یقین تھا، اور نبی اور اہل بیت کے جو خواب ہوتے ہیں وہ تو ایک حقیقت ہوتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری پھیری؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب ابراہیم نے چھری پھیری تو آسمان کے فرشتے رونا شروع ہو گئے تھے، اور یہ یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں اللہ کے حکم پر قربان کر رہا ہوں، اور اللہ کا حکم کس صورت میں ملا آپ کو؟ ایک خواب کی صورت میں ملا۔ اور پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، حشاش بشاش چہرہ تھا آپ کا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے قریبی رشتہ داروں نے کہ حسین اتنے دن کے بھوکے پیاسے 7 دن ہو گئے ہیں لیکن آج آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی میری اماں سے، میری نانی سے اور میرے نانا سے ملاقات ہوئی ہے، میرے اپنے باپ کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب میرے انتظار میں ہیں اور میرے لیے حوض کوثر کے جام لے کر کھڑے ہیں۔ تو وہ وقت کب آئے گا کہ میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں گا؟ تو ایک مسلمان کا اصل جو دین کا خلاصہ ہے وہ تو اللہ سے تعلق ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں سجدہ کر کے
उम्मत मुस्लिमा को बताया कि तुम्हारे दिल भी अल्लाह के सामने झुके होने चाहिए, तुम्हारे सर भी अल्लाह के सामने झुके होने चाहिए। और कुरान पाक में है वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, कि मोमिन की शान ये है कि उसकी ना कोई इरादा होता है, ना कोई मशीयत होती है, ना कोई ख्वाहिश होती है, उसके सारे इरादे अल्लाह के इरादों में फना होते हैं। रहमान साहब आपका बहुत सारा शुक्रिया कि यही मोमिन की खासियत है कि उसके तमाम तर इरादे जो हैं वो अल्लाह ताला के दिए हुए होते हैं, और वो जो कुछ कर रहा होता है वो अल्लाह ताला की मशीयत के लिए कर रहा होता है। आज ज़रूरत इसी अमर की है कि हम शहादत इमाम अली मकाम से ये सबक हासिल करें कि हमें अल्लाह ताला के बताए हुए तमाम तर कवानीन, तमाम तर उसूलों की तरफ न सिर्फ अपने आप को गामजन करना है बल्कि इन पर अमल करना है ताकि हमारी दुनिया और आखिरत बेहतरीन हो सके। हमारे साथ मोहम्मद शहबाज सभी मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं और मनकबत इमाम अली मकाम सुनते हैं। वो दिल ही क्या के जिस में समोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। वो दिल ही क्या के जिस में समोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। और लाखों यजीद आए हैं बासूरत सैलाब, लाखों यजीद आए हैं बासूरत सैलाब, पर किसी लहर ने भी आके दबोया नहीं हुसैन। बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। कह दो हवा से कि अब शोर ना करे, कह दो हवा से कि अब शोर ना करे। तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। सुभान अल्लाह। हमारा बहुत आसान सा ईमेल एड्रेस है info-shafaat-rasool यानी INFO-SHAFAATRASWL info-shafaat-rasool@yahoo.com। इस ईमेल एड्रेस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह साहब बहुत सारा शुक्रिया आपका। मोहम्मद शहबाज समी साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आप सबसे कहना है अल्लाह हाफिज।
حسن کمالات کی خیر، سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیمبر کا تماشا دیکھا، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑیں